अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद कम हो रही है, जो कि इंतहाई अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान में जुलाई के पहले हफ्ते से कोरोना वायरस के केसेस में कमी होना शुरू हो गई है। इस सिलसिले में आलमी दायरा सेहत पाकिस्तान के कोरोना से निमटने के इकदाम को सराह भी चुका है, लेकिन WHO के सरबराह ने खबरदार किया है कि अगर एहतियाती तदाबीर सख्त ना की तो दुनिया में कोरोना की सूरत हाल बद से बदतरीन हो सकती है। WHO का ये भी कहना है कि दुनिया की पहले वाले मामूल पर वापसी मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नजर नहीं आती। आज वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है। विफाकी काबीना को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों के SOPs पर भी ब्रीफिंग दी गई है। कोरोना की इब्तिदा से लेकर अब तक, लॉकडाउन से लेकर स्मार्ट लॉकडाउन तक क्या कुछ कारआमद रहा और आगे इसके कंट्रोल के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, शो में आज हम इस पर बात करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए आने वाले चंद सालों में एक और अहम खतरा पेंशन्स की लटकती तलवार है। नस्ल दर नस्ल चलने वाला सिलसिला और इसकी शरह में इजाफा मुल्क को खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर सकता है और 25 साल की नौकरी और 100 साल तक पेंशन्स इंतहाई खौफनाक नताइज दे सकते हैं। माहिरीन से इस बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में माजरा बताएंगे आपको एक अनोखी शादी का। तो क्या पाकिस्तान में कोरोना वायरस की इंतहा गुजर चुकी है या फिर अभी आनी बाकी है? इस सवाल का जवाब हर पाकिस्तानी इसलिए जानना चाहता है। कोरोना वायरस के हवाले से अदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो जून के आगाज से वस्त तक मुल्क में यौमिया मुतासिरीन की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। पाकिस्तान में यौमिया मुतासिरीन की सबसे ज्यादा तादाद 13 जून को रिकॉर्ड की गई है, जो कि 6800 थी, लेकिन 13 जुलाई को इस तादाद में बहुत ज्यादा कमी दिखाई दे रही है। 24 घंटों में 21,020 टेस्ट हुए, जिनमें से 1,979 मुस्बत रिपोर्ट्स आई हैं। कल कराची में सिर्फ 312 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और आज भी ये तादाद 500 से कम है। पिछले माह कोरोना मुस्बत आने वालों की शरह 25% तक चली गई थी, जो अब कम होकर 10% से भी नीचे आ गई है। कोरोना से जांबाहक अफराद की मजमूई तादाद 5,320 हो गई है, जबकि 1,70,000 अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो तादाद में मुसलसल कमी के बाद 77,628 ये तादाद हो गई है और जून के महीने में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस 1265, जो अब तक किसी भी महीने में मरने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। जुलाई के इब्तदाई 13 रोज में 925 हलाकतें हो चुकी हैं। अब तक प्रोग्रेस क्या रही है, हुकूमती सतह पर इकदाम क्या हुए हैं, सूरत हाल जानेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साथ हैं, जबकि PTI के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कोरोना केसेस की तादाद कम हो रही है, पहली बात तो अच्छी बात है कि हम इस वबा से आगे निकल रहे हैं। क्या ये स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब हो रहा है, ये कहा जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। स्मार्ट लॉकडाउन एक ऐसी स्कीम थी जिसका मकसद ये था कि हम कोरोना को रोकें, ना सिर्फ मुल्क को रोकें। हम समझते थे कि पाकिस्तान में जो मईशत है और पाकिस्तान में जो एक आम आदमी है, उसके हालात वेस्ट से बहुत मुख्तलिफ हैं, जबकि हमारे जो लोग हमारे सोच के मुखालिफ थे, वो चूँकि उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म नहीं है। नॉर्मली बिलावल साहब या शहबाज शरीफ साहब अपना इल्म कम रखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करते हैं। तो उनका हिसाब था कि जिस तरह बड़ी जल्दी से कोरोना को कंट्रोल किया न्यूजीलैंड ने या दीगर मुल्कों ने जो बहुत ही अमीर मुल्क हैं, हमें वो पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि सब कुछ कर्फ्यू लगा के बंद कर देना चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें वबा के तिब्बी असरात और वबा के मुआशी असरात दोनों से बचना है। हम न्यूजीलैंड नहीं हैं जिनकी आबादी 45 लाख है, 4.5 मिलियन है, और जिधर आबादी का पर कैपिटा जो उनकी आमदनी है वो कोई 42-43 हज़ार डॉलर है। हमारे यहाँ 1200-1300 डॉलर फ़ी का आमदनी है और इतनी बड़ी 220 मिलियन की आबादी है। हम सबको बंद नहीं कर सकते। हमारी एक डिबेट थी, जिस डिबेट में हमारा और सिंध का बड़ा इख्तलाफ था। तो आज ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब का विज़न बड़ा क्लियर था और पूरी दुनिया जो एक तरफ जा रही थी और हम मुख्तलिफ जा रहे थे और हमें बड़ी तनकीद का सामना था। वो स्मार्ट लॉकडाउन ही था, वो कोई बहुत बड़ी कोई
रॉकेट साइंस नहीं थी. सही. बात ये थी कि कोरोना को फॉलो करें, बाकी लोगों को एसओपीज के साथ खोल दें, ना कि सबको बंद करें और उसमें कोरोना को ढूंढें. तो वो आपका ये मानना है कि ये जो कोरोना केसेस की तादाद कम हो रही है, ये इमरान खान साहब का विजन है जो कामयाब हो रहा है? सदाकत साहब, मैं पूछती हूँ शर्मिला फारूकी साहिबा से कि वो अग्री करती हैं इससे. शर्मिला साहिबा, एक तो वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो मुखालिफत करते थे स्मार्ट लॉकडाउन की, खासकर बिलावल साहब, वो वेस्टर्न कल्चर की बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो कारआमद नहीं है. वो ये कह रहे हैं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन सरासर इमरान खान साहब के विजन की कामयाबी है. आप क्या समझती हैं? आप ये समझती हैं स्मार्ट लॉकडाउन वजह है केसेस कम होने की, या फिर नए मुतासिरीन में टेस्ट जो हो रहे हैं, टेस्टिंग की कमी की वजह से केसेस कम आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा. देखिए, मसला ये है कि अवाम को सच बताना चाहिए, हकीकत बताना चाहिए. ज़मीनी हकायक कुछ और हैं जो ये क्लेम करते हैं. अगर आप नेशनल डेटाबेस उठा के देखें तो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इस वक्त पूरे मुल्क में, वो 71,780 टेस्ट पर डे की है. और हमने जुलाई 13 जो पूरे पाकिस्तान में टेस्ट किए वो 21,020 थे, जिसमें से सिंध ने टेस्ट किए 12,191, 12,191. दीगर सूबा पंजाब में हुए 5,490, केपीके में 5,011. इस तरीके से बात यह है कि आप अपनी टेस्टिंग कम कर देंगे, पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो वैसे ही कम हो जाएगी. आप मुल्क में टेस्ट बंद कर दें तो एक भी पॉजिटिव केस नहीं आएगा, तो आप कह देंगे कि जी हमारा मुल्क जो है वो कोविड-19 फ्री हो गया. ये तो गलत बात है. जून 15 को असद उमर साहब जब एनसीओ की मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे थे, तो बात ये की गई थी कि जनाब हम जो अपनी टेस्टिंग है, हम 1 लाख टेस्ट पर डे करेंगे. 1 लाख टेस्ट पर डे. क्या हुआ उस टेस्ट का? आज तक वो 1 लाख टेस्ट पर डे नहीं हुआ. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या कहता है? कहता है कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो सही सिमत में नहीं जा रहे, या इस फॉल्स होप के अंदर हैं कि कोरोना वायरस खत्म होता जा रहा है. ऐसी बात नहीं है. आपने टेस्ट बढ़ाने हैं, आपने एसिम्प्टोमेटिक लोगों का भी टेस्ट करना है. इस वक्त जो रिसर्च आई है सेंटर ऑफ डिजीज की, वो ये कहते हैं कि जी 40% लोग ऐसे हैं जो इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं और कोई सिम्टम्स नहीं दिखाते. ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है. लेकिन शर्मिला साहिबा, एक पॉजिटिव बात ये भी तो है ना कि जो टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो सिंध के अंदर भी हो रहे हैं, उसके अंदर जो केसेस की पॉजिटिव रेशो है वो कम आ रही है. इस चीज को तो मानती है ना आप? देखिए, पॉजिटिव रेशो इसलिए कम आ रही है क्योंकि लोग अपने तय खुद एहतियात कर रहे हैं. हमने जो शुरू में जो एक क्लैंप डाउन लॉकडाउन किया था, उससे कुछ हद तक ये स्प्रेड जो है कंटेन हुआ. लेकिन आपने देखा कि ईद से पहले रमजान के अंदर शॉपिंग के लिए मॉल्स खोल दिए गए, दुकानें खोल दी गई, कहा जी शॉपिंग करो. अब खुद वफाकी हुकूमत कह रही है कि जनाब ईद के ऊपर एक और सा जाएगा, क्योंकि आपने मवेशी मंडी खोल दी है, आपने कुर्बानी खोल दी है. आपने कहा जी हर घर कुर्बानी करे, मवेशी मंडी एसओपी फॉलो करें. देखिए, एसओपी कहाँ से लोग फॉलो करेंगे? 6 फुट की दूरी कहाँ से लोग रखेंगे? मास्क हर कोई नहीं पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, ईद पे मिलना जुलना होता है, फिर शॉपिंग हो जाती है. देखिए, ऐसे मौके पे आपको कौम को सच बात बतानी चाहिए कि देखिए एहतियात लाजमी है. एहतियात बिल्कुल लाजमी है. शर्मिला साहब, आज कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है और ईद उल अजहा के हवाले से एसओपीज भी उसके अंदर डिस्कस हुए हैं. मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से उस पर भी बात करूंगी. लेकिन सदाकत साहब, केसेस की शरह नीचे आई है, लेकिन शरह अमवात वैसे की वैसे ही है. इसकी क्या वजह है? देखिए, जब आप अमवात की शरह की बात करते हैं तो इसको अंग्रेजी में डेथ रेट कहते हैं, और डेथ रेट कंपेयर होता है विद द नंबर ऑफ टोटल आपके जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं. तो पहले तो मैं शर्मिला साहब की ये तस्दीक कर लूँ कि इस वक्त आज के टाइम तक पंजाब में 6,40,000 टेस्ट हुए और सिंध में 5,83,000 टेस्ट हुए, और पंजाब में 640 में जो इन्फेक्टेड हैं वो 87,000 हैं, और सिंध में 583 में 1,06,000 हैं. सिंध की आबादी पंजाब से आधी आबादी है. तो ये सारी चीज़ें कुछ बता रहा है, ये कॉन्सेप्ट है. हमें आपके कोई नीयत पे शक नहीं है, आपकी नीयत ठीक होगी, आपको समझ नहीं है. ज़ाहिर है आपकी लीडरशिप का जो सोच है वो ये है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम करें. हम आपको समझा रहे थे कि ये जो आप लॉकडाउन करते हैं, जिसको आप कंप्लीट लॉकडाउन कहते हैं या कर्फ्यू कहते हैं, उससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी थोड़ी पुलिस है आपके पास, इतनी थोड़ी इंतज़ामिया है और इतने ज़्यादा लोग हैं, आपका इफेक्टिव ही नहीं है, यूजलेस है. जब से आपने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया,
آپ کی پولیس, آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر پاتی ہے, اس کو افیکٹو ہے. تو بظاہر تو ٹی وی میں لاک ڈاؤن تھا, لیکن سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا ہی کوئی نہیں. تو وہ اس وجہ تھی. میں آپ سارا ڈیٹا چیک کر لیں, یہ جو ورلڈ ماسٹر آتا ہے اس کا کووڈ کا, اس پہ چیک کریں. میں پنڈی سے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے روز کی رپورٹ لیتا ہوں. شرمیلا صاحبہ, جن پیشنٹس کو آکسیجن چاہیے یا وینٹیلیٹر چاہیے, ان کا ڈیٹا 10 جون سے کانسٹنٹلی 15 جون سے کانسٹنٹلی ڈیکریز کر رہا ہے, جب سے ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا. جبکہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں چونکہ پنڈی بھی لاک ڈاؤن ہوا, لیکن وہ ان افیکٹو تھا. بات سوچ کی ہے. آپ ایک ویسٹرنائزڈ آپ کی سوچ ہے, ہم آپ کو غلط نہیں کہتے, ظاہر ہے آپ کا ماڈل بھی وہی ہے ویسٹرن کا, جبکہ ہم ایک دیسی انٹرنل انڈوجنس ایک اسکیم کے قائل ہیں, جو آپ ماننا نہیں چاہ رہے, لیکن فیکٹس بتا رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ انفیکٹڈ پیشنٹس میں سے اگر وہ نمبر ڈیتھ کا کم ہو رہا ہے, اور اگر نمبر سیم بھی ہے تو ریشو ڈیکریز ہو رہی ہے. اپنے ساتھ اور جو آپ کی طرح کا ایک ملک ہے انڈیا, جس میں سوچ یہی تھی کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں, ان کا ڈیٹا دیکھیں, وہ ایکسپونینشلی ان کے ڈیٹا بڑھا ہے. ہمارا انفیکشن بھی کم ہو رہا ہے, انفیکشن ٹرانسمیشن ریٹ بھی 1 سے نیچے آ گیا. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان نے جو غربت تھی بہت زیادہ, اس کو بڑھنے نہیں دیا. 1,60,00,000 لوگوں تک پیسے پہنچائے. اس طرف آئیں گے, پروگریس کے نتائج کیا نکلے ہیں اس پر آئیں گے. شرمیلا صاحبہ, صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا, سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ, یہ بالکل بھی افیکٹو نہیں, یوزلیس فیصلہ تھا. یہ بتائیں, آپ کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تو نتائج اچھے آ رہے ہیں سامنے, تو کیا پیپلز پارٹی کا مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ غلط تھا؟ صدرہ, پہلے تو میں تھوڑی سی ان کی کریکشن کرتی چلوں. بات یہ کہ ابھی بھی جو شرح اموات پنجاب کی ہے نا, وہ 3.1% ہے, سندھ کے اندر 1.7% ہے, اور اگر مجموعی طور کے اوپر آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر تو ابھی بھی 2.1% آپ کی شرح اموات ہے. بات یہ ہے کہ یس, یہاں پر انفیکشن ریٹ جو ہے, جو جن لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے, اس میں کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ اس اویئرنیس کو لوگوں کے میں پھیلایا ہے کہ جی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے, اور لوگ احتیاط کر رہے ہیں. اس وجہ سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ احتیاط کرنے کی وجہ سے اب زیادہ افیکٹ نہیں ہو رہے. جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ تھوڑے ینگ ایج بریکٹ کے اندر ہیں, وہ ریکور بھی کر رہے ہیں, اس لیے ہمارے یہاں ریکوری ریٹ بھی زیادہ ہے, جو کہ خوش آئند بات ہے. 63,000 ہمارا سندھ میں ریکوری ریٹ ہے. سملرلی 63,000 جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہمارے یہاں یہ ہم دیسی لوگ ہیں, وہ انگریزی لوگ ہیں. ایک منٹ کے لیے نمبر آف ڈیتھس بھی پنجاب کی اور سندھ کی کمپیئر کر لیں. ایک سیکنڈ حوصلہ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ دیسی انگریزی یہ والی بات نہیں ہے. یہاں پر دیسی انگریزی کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ وائرس تو نہیں دیکھ رہا کہ امیر ہے, غریب ہے, دیسی انگریزی ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے جیسے ملک, پڑوسی ملک, وہ بھارت کا نام لے رہے ہیں, اس کی مثال دیکھنی چاہیے, نہ کہ آپ ویسٹرن کنٹریز کی جانب دیکھ کر اس کو فالو کریں. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وائرس سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر مقابلہ کر رہی ہے. کچھ ممالک اس میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے جنہوں نے پہلے لاک ڈاؤن کر لیا. کچھ ممالک جنہوں نے دیر میں لاک ڈاؤن کیا, وہاں اموات بہت زیادہ بڑھ گئی, انفیکشن بہت جلدی پھیلا. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیے پاکستان کے اندر ہم نے جب یہ لاک ڈاؤن کیا تو اس لاک ڈاؤن کا مطلب کیا تھا, اور یہ بات کرتے ہیں سندھ لاک ڈاؤن. ارے بھائی, سندھ نے 22 مارچ کو لاک ڈاؤن کیا, اسی دن جو ہے وہ گلگت بلتستان نے لاک ڈاؤن کیا, اسی دن بلوچستان نے لاک ڈاؤن کیا, 23 مارچ کو پنجاب نے لاک ڈاؤن کیا, خیبر پختونخوا نے لاک ڈاؤن کیا. تو سب نے ساتھ کیا. تمام صوبوں میں 18ویں ترمیم کے پاس ان کے پاس اختیارات ہیں, انہوں نے لاک ڈاؤن کیے, صرف سندھ نے تو نہیں کیا. اور اچھا شرمیلا صاحبہ, ابھی حالیہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے, حالیہ نتائج کو دیکھتے ہوئے, کس چیز کو آپ زیادہ صحیح سمجھ رہی ہیں, کمپلیٹ لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ دیکھیے, ایک وقت تھا جہاں ہمیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت تھی, وہاں ہم نے کیا. شاید یہ لاک ڈاؤن, کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہلے کھول دیے گئے, شاید اگر یہ عید کے بعد کھلتا تو حالات کچھ اور ہوتے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اگر تافتان پہ زائرین کو صحیح طریقے سے کوارنٹائن کر کے ٹیسٹ کر لیا جاتا تو یہ شاید جو سپریڈ ہوئی ہے, کمیونل سپریڈ ہوئی ہے, جو 94% جو ہمارے یہاں سپریڈ ہوئی ہے وہ کمیونل سپریڈ ہوئی ہے, بیکاز تافتان میں جو زائرین کو مس ہینڈل کیا گیا. اور ان کے جو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ,
یہ اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں. انہوں نے کیا ٹیسٹ ہی نہیں کیا. آپ نے ٹینٹوں کے اندر 10-10 20-20 لوگوں کو رکھ دیا, پھر آپ نے بسوں میں بھر بھر کے آپ نے پنجاب بھیج دیے, سندھ بھیج دیے. ہم نے تو یہاں سکھر کے اندر ان کو کوارنٹائن کیا, ٹیسٹ کیا, اور آپ کو پتہ ہے 55% لوگ اس میں سے پازیٹیو نکلے, اور یہی پنجاب کیا. پھر تبلیغی جماعت کو آپ نے مس ہینڈل کیا. تو یہ کمیونل اسپریڈ ہے. اگر آپ یہ دو چیزیں صحیح سے اگر ان کو مینج کر لیتے, اسمارٹلی, اگین آئی سے اسمارٹلی مینج کر لیتے ان کو, جو یہ ہمیشہ اسمارٹ لاک ڈاؤن. اگین اس کے بعد پھر عید کا ایونٹ آیا, اس کو بھی مس ہینڈل کیا گیا. اب ایک اور ایونٹ آنے والا ہے. صداقت علی عباسی صاحب, وزیر اعظم نے مویشی منڈیوں میں ایس او پیز پر عمل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھ لیا, اس بار یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سوشل ڈسٹینسنگ کو کیسے مینٹین کریں گے؟ چھوٹی عید میں جو ہم نے دیکھا, کیا اس بار بھی وہی حشر ہوگا؟ اٹس ناٹ پاسبل. سدرا مویشی منڈی میں آپ مجھے بتائیں کہاں شرمیلا صاحبہ نے بات کی ہے. ایک انہوں نے بات کی ہے, بالکل صحیح بتایا ڈیٹا, کہ 63,000 کے قریب پنجاب میں ریکور کیے ہیں اور 63 سندھ میں کیے ہیں. سندھ میں زیادہ ریکور اس لیے کیے ہیں کہ سندھ میں انفیکشن پہلے آیا, تو ظاہر ہے 15 ڈیز کا وہ جو پیریڈ ہے, اس وجہ سے سندھ میں یہ پازیٹیو ہے. لیکن اگر سندھ کی آبادی پنجاب سے آدھی ہے, تو شرمیلا صاحبہ 2,000 بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے پنجاب میں, اور تقریباً 2,000 بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے سندھ میں. اس لحاظ سے ڈیتھ ریٹ آبادی کے لحاظ سے سندھ میں زیادہ ہے. اب آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر لی ہے تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر میں بات کر لوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تافتان میں پھیلا, وہ تافتان سے پھیل گیا, تو اس کا مطلب ہے بڑی ہماری نالائکی ہے. اس کا مطلب ہے امریکہ تو بالکل ہی نالائق ہے, برٹن بالکل ہی نالائق ہے. پوری دنیا جہاں پہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ لوگوں کو یہ انفیکشن ہو گیا ہے, وہ سارے نالائق ہیں, اور لائق خالی پیپلز پارٹی اور نون میں بیٹھے ہیں, اور ان کی بھی کارکردگی آن گراؤنڈ, بات سن لینا, ان کی کارکردگی آن گراؤنڈ فیکٹس اپوزٹ ہے. تو اس طرح آپ کی باتوں سے کوئی امپریس نہیں ہوگا. اس کووڈ نے پھیلنا تھا, لیکن اب اس کووڈ کے پھیلنے پہ آپ جو امیر لوگوں کی طرح ایک سوچ ہے کہ بڑے بڑے لان ہیں, آپ بند ہو جائیں اور آپ سب لاک ڈاؤن کر لیں, لوگ جو جھونپڑیوں والے, ریڑیوں والے, وہ دیہڑی دار بھوکے مریں. یہ ہمارا آپ کی سوچ کا فرق ہے. ہمارا وزیر اعظم کے دل میں احساس ہے کہ یار اگر لاک ڈاؤن کریں گے تو میرا مزدور دیہڑی دار کہاں سے کھائے گا, جس کی سوچ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور نون کو ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ اربوں خربوں کے مالکوں کی پارٹی ہے, اور ان کی سوچ ویسٹرنائز ہے, اور یہ اپنے آپ کو بہت غریبوں سے الگ رکھتے ہیں. لیکن صداقت علی عباسی صاحب, یہاں ہم تو بات عوام کی کر رہے ہیں نا, ایک عام انسان کی. عید الاضحیٰ پر کیا کریں گے آپ لوگ؟ اگر مجھے شرمیلا آپ نے بات کی ہے, میں درمیان میں نہیں بولا نا, مجھے بات سننا پھر آپ بولیے گا. یہ کریک ڈاؤن ہم نے غریبوں پہ نہیں کرنا تھا, یہ کریک ڈاؤن ہم نے کرونا پہ کرنا تھا. تو کرونا کسی غریب کا ہے, امیر کا ہے, اس کو لاک ڈاؤن کریں, یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. جبکہ باقی لوگوں کو ایس او پیز کے تحت سمجھے. پاکستانی قوم ہے, یہ دیر سے سمجھتی ہے. آج آپ سارے کروز دیکھیں, اللہ کے فضل سے کووڈ کا جو انفیکشن ہے اس کا کرو فلیٹن ہو گیا ہے, اور نمبر آف جو آپ کے سروائیورز ہیں, ریکوریز ہیں, وہ نمبر آف انفیکشن سے زیادہ ہے. دیٹ مینز انشاءاللہ بڑا جلدی ہم اس کو ریکور کر لیں گے. مجھے پتا ہے آپ کی نیت ایسی نہیں تھی, لیکن آپ کے لوگ پتا ہے کیا کہتے تھے شرمیلا, کہ مڈ جولائی میں 78,000 بندہ مر جائے گا. یقین مانے, میں این سی او سی سے لوگوں سے ملتا تھا, میں بڑا مطمئن آتا تھا. میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھ کے رات کو مجھے خوف آتا تھا, اتنی خوفناک باتیں. لیکن صداقت علی عباسی صاحب, آئے گا آپ اس چیز کو مانیں, اس چیز کو تو مانیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو انیشیٹیوز لیے کورونا کے آنے کے بعد, اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو کورونا کو لے کر بیانات رہے, وہ بھی متضاد بیانات رہے. آپ اس چیز کو مانیں کہ جتنا پی ٹی آئی نے کام کیا, پیپلز پارٹی نے بھی ابتدائی طور پر کورونا کے حوالے سے جو اقدامات صحیح لگے عوام کی بہتری کے لیے وہ اقدامات کیے. اس چیز کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں کبھی بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی نیت کو شک نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ نہیں تھی, کیونکہ ان کی سمجھ کا دار و مدار دیکھیں نا. عمران خان کو این سی او سی, جس میں ڈاکٹرز, جس میں صوبوں کے وزرائے صحت, وزرائے اعلیٰ, پی ڈی این ڈی ایم اے, یہ سارے بیٹھے ہوتے تھے, وہ ڈسکس کرتے تھے. جبکہ پیپلز پارٹی اور نون والے بی بی سی اور سی این این دیکھتے تھے, ان کے اداریے پڑھتے تھے, تو ان کی سوچ ظاہر ویسی تھی. ہمارے پاس گراؤنڈ کا ڈیٹا تھا, تو ان کمپیریزن یہ بیچارے سادے تھے, ان کی نیت خراب نہیں تھی. لیکن انہوں نے ایک تو ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ جولائی کے مڈ میں آپ نے کہا کہ آپ کو ان کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں تھا. شرمیلا صاحبہ, جب حالات, ظاہری بات ہے کہ ابتدائی طور پر جو حالات تھے, عوام تو گھبرائے تھے ہی,
جو آپ کی پارٹی کی جانب سے سٹیٹمنٹس دیے گئے وہ بھی گھبرا کر رکھ دینے والے تھے، جیسے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو اموات کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد خوف پھیل گیا اور عوام کے اندر ایک تشویشناک لہر پھیل گئی. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو ابتدائی طور پر سٹیٹمنٹ تھے وہ سنبھل کر نہیں دیے گئے پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیے میں آپ کو سدرا ایک بات بتاؤں، ایک تو یہ میرے بھائی ہیں صداقت عباسی صاحب، لیکن یہ پتہ نہیں کیا بات کریں، میرے تو بالکل سر پہ سے گزر گئی کہ امیر غریب یہ چاہتے نہیں تھے، ایسا ہو گیا لیکن فلاں، یہ تو باتیں ہی نہیں ہے کرنے کی میرے بھائی. یہاں امیری غریبی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر تو ہم ہر کسی کو ایک ایک جان بچانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. نہ میں یہ بات کریں، مجھے خوشی نہیں ہے کہ اگر پنجاب میں کچھ لوگ زیادہ ان کی اموات ہوتی ہے، انفیکشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ کے پی کے اندر جو ڈیتھ ریٹ ہے، ڈیتھ جو ریشو آ رہا ہے وہ 3.63% ہے. اٹس دا ہائیسٹ ان پاکستان، جہاں پر آپ کی حکومت 7 سال سے ہے، جہاں پر آپ ہیلتھ کی منسٹری چلا رہے ہیں. میں اس میں کریڈٹ ہی نہیں چاہتی، میں کسی قسم کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتی خدا کے لیے. یہ لوگوں کی میری اپنی فیملی کے اندر ڈیتھس ہوئی ہیں کووڈ سے. یہ تو کوئی موازنے کی بات ہی نہیں، یہ افسوس کی بات ہے. اور بات یہ ہے کہ شروع میں آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو معمولی فلو ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس سے 99% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے کہا ہمیں گھبرانا چاہیے، ہمیں ایس او پی فالو کرنی چاہیے. پھر آپ نے ماسک نہیں پہنا، آپ لوگوں کو ماسک پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں گھروں میں محصور ہو جائیں، آپ نتھیا گلی میں گھوم رہے ہیں عید کے اوپر. دیکھیے پھر آپ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے تو بر وقت لاک ڈاؤن کر دیا تو ہم جو ہے ہمارا انفیکشن ریٹ جو ہے وہ تھم گیا. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے 1 اپریل کو آپ این سی او سی کی میٹنگ کو چیئر کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور کہتے ہیں کہ جی 14 دن کے لاک ڈاؤن ہونا ہے. 3 اپریل کو آپ کہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دو. مطلب یہ کس قسم کا یہاں پر آپ کو پتہ ہے ہو نے کیا بولا ہے؟ آپ ذرا پڑھ لیا کریں تھوڑا سا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ جو مکسڈ میسیجز آ رہے ہیں نا، اس سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، اس سے غلط بیانی پھیل رہی ہے. آپ پڑھ لیں، آج ہی آئی ہے رپورٹ ان کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ٹیسٹ کریں، ٹیسٹ بڑھائیں، کیونکہ 40% اور یہ بھی کہا ہے شرمیلا صاحبہ کہ اگر احتیاطی تدابیر نہ کی، ڈھیل کی اس معاملے میں تو صورتحال بد سے بدترین ہو جائے گی. صداقت علی عباسی صاحب، میں تیسری بار آپ سے پوچھنے والی ہوں کہ عید الاضحیٰ کو لے کر کیا ایس او پیز گورنمنٹ کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں، کس طرح سے ان کو خاص کر فالو کیا جائے گا یا لوگوں سے کروایا جائے گا؟ دیکھیں بدقسمتی سے یہ جو وبا ہے اس کا پھیلاؤ پچھلے عرصے میں بہت زیادہ رہا ہے، اس لیے اور ساتھ ساتھ ایک اویئرنیس بھی آئی ہے اور ہم مانتے ہیں. میں نے ہرگز نہیں کہا کہ کوئی جو ہے نا خدا نہ خواستہ سندھ میں اموات پہ آپ کو خوشی ہے، میں نہیں کہتا. میں صرف آپ کی سمجھ کی بات کروں کہ آپ کو سمجھ نہیں تھی کہ کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اب آپ نے جو کہا ایس او پیز والا سوال ہے، بالکل ہم چونکہ ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں فرق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک روزگار نہیں کھلے گا، کاروبار نہیں کھلے گا، ایکٹیویٹی نہیں کھلے گی، غریب آدمی کو خدا نہ خواستہ کووڈ سے بھی تو خطرہ ہے، لیکن اس کے بچوں کو بھوک کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے. لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانور پالتے ہیں اور پورا سال وہ عید کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے جانور بکیں گے تو ان کے بچوں کے کپڑے آئیں گے اور ان کی روزی روٹی کا بندوبست ہوگا. اس لیے یہ بند نہیں کر سکتے. گو کہ آئیڈیلی اسپیکنگ اگر ہم بھی شاید میں نے کہا نیوزی لینڈ ہوتے تو ان کی فرمائش پہ سب کچھ بند کر دیتے، لیکن وہ ایس او پیز بنائے جائیں گے اور انتظامیہ ایس او پیز فالو کرے گی. جو نہیں فالو کرے گا اس پہ سختی ہوگی، لیکن ہم ان کے مشورے پہ پورے علاقے بند نہیں کر سکتے، بیکاز معیشت نے چلنا ہے. غریب ریڑھی بان نے، دیہڑی دار نے مزدوری کرنی ہے تو وہ اس نے کھانا ہے. ہم یہ غریب کے سوچ کی بات کر رہے ہیں اور ان کی سوچ ذرا اس طرح کی ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ محفوظ رہیں. بالکل صداقت صاحب، ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو ایس او پیز حکومت بنائے گی اس کے اوپر عمل درآمد کس طرح سے کروانا ہے، یہ بھی اسٹریٹجی سامنے لے کر آئے گی. شرمیلا صاحبہ اور صداقت صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے شو میں وقت. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوتا ہے، لیکن 25 سال کی سروس، 100 سال کی پینشن، یہ کہانی کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد جانیے. ویلکم بیک ونس اگین. پاکستان میں سرکاری پینشن کتنے برسوں تک ملتی ہے؟ شاید 100 برس سے بھی زیادہ. کوئی بھی سرکاری ملازم 25 سال کی سروس کے بعد پینشن کا حقدار ہو جاتا ہے، جو اس کی موت تک جاری رہتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد فیملی پینشن میں بدل جاتی ہے. فیملی پینشن سب سے پہلے بیوہ کو ملتی ہے اور بیوہ کی وفات کے بعد اس کے 24 سال سے کم عمر بیٹوں
یا غیر شادی شدہ یا سب سے بڑی بیوہ بیٹی یا سب سے بڑے بیٹے کی بیوہ کو یہ پینشن ملتی رہتی ہے۔ اگلی نسل میں یہ پینشنر کے سب سے بڑے بیٹے کے سب سے بڑے بیٹے یا غیر شادی شدہ بیٹی یا بیوہ بیٹی کو ملتی ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے جو سرکاری ملازمین تھے ان کی اولادیں آج بھی پینشن وصول کر رہی ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں اس بات پر، مگر ہمارے پینشن قوانین کی روح سے ایسا عین ممکن ہے۔ ہماری حکومت جسے پچھلے سال قرضوں کی ادائیگی یا حکومتی اخراجات تو دور، قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے قرض لینا پڑتا تھا، اتنی سخی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کا ایسے پینشن پروگرام سے خیال رکھتی ہے جو 3 نسلوں اور ممکنہ طور پر 100 سال سے زیادہ چلتا ہے۔ پچھلے سال ایف بی آر کا 25% ریونیو وفاقی اور صوبائی ملازمین کی پینشن میں چلا گیا۔ اس سال پینشن کی رقم 10 کھرب روپے تک پہنچ جائے گی، جبکہ ایس ای اوز کی پینشن اس کے علاوہ ہے۔ پاکستان پوسٹ کی 34% کمائی پینشن میں جاتی ہے۔ پاکستان ریلوے کو دی گئی 40 ارب روپے کی سبسڈی بھی پینشن کی ادائیگی پر صرف ہوگی۔ پینشن کی ادائیگی کا دورانیہ ملازمت کے دورانیے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، یعنی 25 سال کی سروس پر 40 سے 100 سال تک کی پینشن کی ادائیگی۔ پینشن پروگرام میں شامل ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس پروگرام سے نکلنے والوں کی تعداد کم ہے۔ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں پینشن اخراجات میں سالانہ 24% اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ریونیو میں صرف 13%۔ خیبر پختونخوا میں پینشن اخراجات میں گزشتہ 10 سال میں 7.8% اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت کے پی کے میں 1,66,000 پینشنرز ہیں اور 5,30,000 سرکاری ملازمین ہیں، یعنی کہ اگلے 30 برس میں پینشنرز کی تعداد 4 گنا بڑھ جائے گی۔ پینشن بم کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو حکومت جلد ایک خطرناک دوراہے پر آ کھڑی ہوگی، جہاں اسے سوچنا ہوگا کہ وہ کس پر رقم خرچ کرے، اپنے ملازمین پر، پینشن پروگرام پر یا عوام پر، کیونکہ سرکار کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ سب کو ان کا حصہ دے سکے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معاشی تجزیہ کار حسن خاور صاحب موجود ہیں۔ حسن خاور صاحب، یہ جو ابھی میں نے ابتدائی میں بتایا پینشن کے حوالے سے انتہائی خطرناک شمار ہیں، خاص کر پینشن پروگرام سے نکلنے والوں کی جو تعداد کم ہو رہی ہے اور اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آگے جا کر کتنی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے ملک کے لیے؟ جی بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے۔ دیکھیں، بات آپ نے بالکل دریا کو خود میں بند کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت میں جو عام بندہ نوکری کرتا ہے وہ 25-30 سال کرتا ہے، لیکن جو اس کی پینشن کا دورانیہ ہے وہ تقریباً 60-65 سال کے قریب ہے۔ ظاہر ہے ان کو ملے گی، ان کی بیوہ کو ملے گی، ان کے بچوں کو ملے گی۔ تو ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے پاکستان میں، تو اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کے آنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو باہر نکلنے والے ہیں بہت کم۔ اچھا، اب جب اس کی ہم پینشن کے لیے پلان کرتے ہیں تو ہم یہ تو پلان کرتے نہیں کہ اس کے لیے پیسے رکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم بجٹ سے یہ پیسے نکال لیں گے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے، جیسا کہ آپ نے بتایا، پچھلے 10 سال میں پینشن کا جو سائز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، 23-24% سے۔ بجٹ جو ہے وہ بہت کم سپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ تو اس میں نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ہیں، جو عوام کے ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے ہیں، اس کے لیے پیسے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ اسی رفتار سے بڑھتا گیا تو اگلے 10 سال میں شاید حکومت کے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے بچیں گے ہی نہیں۔ اچھا حسن صاحب، میں آپ سے اسی سے متعلق یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ دنیا بھر میں پینشن کے حوالے سے کیا ماڈل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں مزمل اسلم صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں۔ اچھا، 25 سال کی سروس اور 100 سال پاکستان کے اندر یہ پینشن کا نسل در نسل چلنے والا سلسلہ، دنیا میں ایسی کوئی مثال ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو پینشن جو ہے یہ ایک مثال ہمارے پڑوس ملک انڈیا سے ملتی تھی۔ اس کے بعد یہی پینشنز جو ہیں جو یورپ اور ان کے سسٹمز بھی اسی طریقے سے تھے، لیکن انہوں نے کئی سال پہلے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل، جو دنیا کا سب سے ایفیشینٹ پینشن سسٹم ہے وہ ہے سنگاپور کا۔ ان کو وہ کہتے ہیں CPF، سینٹرل پروویڈنٹ فنڈ۔ اس میں جو بھی شخص، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہو چاہے وہ نان پرائیویٹ سیکٹر کا ہو، وہ اپنی تنخواہ سے پیسے کٹواتا رہتا ہے۔ اور جب وہ اس کے پیسے کٹتے ہیں تو اس کے بعد اس پیسوں جو گورنمنٹ کے جمع ہوتے ہیں اس سے وہ حقدار ہوتا ہے۔ اگر وہ کبھی بھی اپنا گھر خریدنا چاہے تو وہ اس پیسے کو وڈرا کر سکتا ہے۔ کبھی وہ بیمار ہو جائے، علاج کی ضرورت پڑ جائے تو اس پیسے کو وڈرا کر سکتا ہے۔
اور جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اس کو وہ پیسے نکالنے کی اجازت نہیں ہے, وہ پیسے اس کے وہیں رہتے ہیں اور اسی سے اس کی پینشن اور اس کو پیسے آتے رہتے ہیں. اور اس کی زندگی میں جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے کوئی فیملی ممبر صرف اس کے جو سی پی ایف فنڈ جو اس نے خود جمع کرایا ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ نے کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے اس کے حقدار ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اس کی فیملی کو کوئی انسینٹو نہیں ملتا. پاکستان میں المیہ یہ ہے, آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس سال فیڈرل گورنمنٹ کی 475 ارب روپے تنخواہوں کا بل تھا اور 460 ارب روپے پینشن کا بل تھا, یعنی کہ پینشن اور تنخواہیں اب برابر ہو چکی ہیں. اور مزمل صاحب, آپ تو اس سال کی بات کر رہے ہیں نا, پچھلے سال ایف بی آر کا 25% ریونیو وفاقی اور صوبائی ملازمین کی پینشن میں گیا تھا اور اس سال پینشن کی رقم 10 کھرب تک پہنچ جائے گی, جبکہ ایس ای اوز کی پینشن اس کے علاوہ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پینشن اضافے کی یہ شرح کتنی خوفناک ثابت ہو سکتی ہے آگے؟ دیکھیں, اس سال تو حکومت پاکستان نے پینشن کی شرح میں اضافہ نہیں کیا. پہلی تو ان کا اس سال انکریمنٹ وہ نہیں لگی, بڑھائی نہیں پینشن. لیکن یہ کہ جس سپیڈ سے یہ جو پینشن, کیونکہ پاکستان میں سرکاری ملازمت یا انڈیا میں سرکاری ملازمت لینے کے پیچھے انسینٹیو بھی یہ تھا کہ آنے والے سالوں میں جب ہم ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو ہمارے خاندان کی یہ جو ہے نا پینشن لگی رہے گی. یہ اگر ہم نے اس کو یہاں پہ نہیں روکا تو ایک ٹائم ہوگا کہ ہمارے پاس تنخواہیں بھی دینے کے پیسے نہیں رہیں گے اور پینشن دینے کے پیسے بھی نہیں رہیں گے. اور یہ ہم پینشن بھی جو ہے قرضوں سے لے رہے ہیں. جو سب سے جو بری چیز ہے اس کی وہ یہ کہ یہ نان فنڈڈ ہے. پینشن دنیا میں ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی جب وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کے پیسے جمع ہوتے ہیں اور حکومت بھی پیسے دیتی ہے اور پھر وہ فنڈ سے جو ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایف بی آر یہ جو پینشن ہے اس کے پیسے رقم جمع ہی نہیں ہوئی, آنے والی نسلوں پہ یہ منتقل کر دیا گیا, یعنی میرے پہ اور آپ پہ. اور ہمارے جب آگے بچے اور ہماری جب اولادیں آئیں گی تو یہ ان کی پینشن میں اپنا ٹیکس دیتے رہیں گے. انسان ٹیکس دیتا ہے کہ اس کو حکومت سہولت دے گی مستقبل میں, اس کے ایجوکیشن دے گی, اس کو سیکیورٹی دے گی. یہاں پہ ہم ٹیکسز دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ریٹائر ہو چکے ہوئے, مر کھپ چکے ہوئے, اور جو ہے یہ ایک سسٹم پہ بوجھ بن چکا ہوا ہے. تو یہ اگر نظام کو یہاں پہ نہیں روکا تو پاکستان کا جسے کہتے ہیں کہ بجٹ کا نظام پھٹ جائے گا. آپ سندھ گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, سندھ گورنمنٹ کی اس سال کی پینشن فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ ہو چکی ہے. تو اس وقت جو صوبوں کی پینشن ہے وہ وفاقی حکومت سے بھی بڑھ چکی ہوئی ہے زیادہ. مجھے میں ایک فوج میں حوالدار ٹائپ آدمی تھا, اس سے میری ملاقات ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ جی میری نوکری میں جو ہے 8-10 سال بعد سر ریٹائر ہو جاؤں گا, ریٹائرمنٹ لے لوں گا. 45 کی ایج میں وہ کہتا ہے میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا. تو میں نے کہا کیوں ریٹائرمنٹ لے لو گے؟ سر جب میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا نا تو پھر مجھے 18,000 روپے مہینے کی جو ہے نا پینشن آیا کرے گی, پھر میری بیوی کو ملے گی, پھر میرے آگے بچوں کو ملے گی اور زندگی بھر آتی رہے گی. میں اس لیے فوج میں آیا ہوں. ابھی میں تھوڑے عرصے نوکری کروں گا اور میری اپنی زمینیں ہیں, پھر میں اپنی زمین میں کام کروں گا. حسن خاور صاحب, اس کا پاسبل وے آؤٹ کیا ہے, پاسبل حل کیا ہے اس کا؟ پینشن قوانین کی تبدیلی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر ایج لمٹ کر دی جائے یا 25 سال کے دوران یہ 25 سال کے اس ٹائم لمٹ تک پینشن حاصل کی جا سکتی ہے یا اس کے بعد یہ پینشن نہیں مل سکتی ہے؟ کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے. اس کا صرف ایک حل ہے کہ آپ یہ کیجئے کہ کم سے کم آپ آج کے دن اس کے اوپر ایک کیپ لگا دیں. آپ حکومت یہ فل فور اعلان کریں کہ آج کے بعد سے جو بھی ہم نئی ریکروٹمنٹس کریں گے ان کے لیے ہم فلی فنڈڈ پینشن اسکیم چلائیں گے. جس طرح کا مزمل صاحب نے ذکر کیا, ہر ماہ ملازمین اپنی تنخواہ میں سے ایک پورشن دیں گے, حکومت بھی کنٹریبیوٹ کرے گی, اس کو پینشن فنڈ میں رکھا جائے گا اور جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ہم ان کو اس کی ادائیگی کر دیں گے. یہ تو وہ بات ہو گئی ان لوگوں کی جو آج کے بعد آئیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ اب سرکار کی نوکری میں آ چکے ہیں اور انہوں نے اب اگلے کچھ سالوں میں ریٹائر ہونا ہے, ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے ان کی جو پینشن لائبلٹی ہے اس کا تخمینہ لگوانا پڑے گا سائنسی بنیادوں پہ. اندازے کے مطابق یہ کوئی 30-35 کھرب کے قریب لائبلٹی اس وقت حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے اوپر ہے, اور یہ اتنی ہی ہے جتنا آپ کے ملک کے اوپر سارا قرضہ ملا کے ہے. تو آپ اس کا تخمینہ لگوائیے اور اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائیں. لوگوں کی تنخواہ میں سے کچھ مائنر کٹوتی کریں, کچھ اپنے جو اثاثے ہیں حکومت کے ان کو بیچنا پڑے گا, پرائیویٹائز کرنا پڑے گا, وہاں سے کچھ پیسے جنریٹ کرنے پڑیں گے. دنیا میں ماڈل ہے, امریکہ میں انہوں نے یکمشت ادائیگی کر کے کچھ لائبلٹی کو کام کیا, اس ماڈل کو بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے.
اور یہ جو شاہی خرچ ہیں ہمارے سرکار کے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے زمینیں ہیں جن کو ہم استعمال نہیں کرتے، ان کو بیچنا پڑے گا اور ان لوگوں کی ادائیگی کرنی پڑے گی، ورنہ جیسے مزمل صاحب نے آپ کو بتایا یہ اور 5-10 سال کے بعد یہ بجٹ چل نہیں سکے گا۔ پہلے تو ہم اگلی جنریشن کی فکر کرتے تھے کہ ہمارے بچے کیا کریں گے، یہ تو ہماری زندگیوں میں 10-15 سال میں ہم کوئی ترقیاتی کاموں کے لیے پیسہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ حسن صاحب، اس حوالے سے وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب سے ہم نے سوال کیا، ان کا جواب کیا تھا، ان کا کہنا کیا تھا، میں آپ کو وہ سنواتی ہوں۔ کی اور آج کی کیبنٹ میں پینشن فنڈ کے بارے میں بات ہوئی تو پینشن کو کیسے ختم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا ایک جنرلی یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ چیزوں کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں۔ مجھ سے کچھ ایسے بیانات انہوں نے منسوب کیے فیک اکاؤنٹس پہ کہ جس کو نہیں پتہ وہ تو سمجھے گا کہ یہ ڈس انفارمیشن، یہ غیر یقینی صورتحال، یہ چیزیں اپوزیشن کر رہی ہے تھرو اپنے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز۔ کئی اداروں میں یہی ہوتا ہے کہ پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یہ کئی ادارے آپ کو پتہ ہے کہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ملیشیا کا ایک ماڈل ہے، جہاں تک کہ حج کا تعلق ہے، کہ وہ ایک فنڈ ہو جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور ملکوں میں پینشن فنڈز بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے اور ساورن فنڈز ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم نے ملیشیا کا ایک ماڈل دیکھا، لوگوں کی جو پینشن ہیں وہ ایک قسم کی سیکیور ہو جائیں گی۔ مزمل اسلم صاحب، آپ کو گفتگو سن کر کیا لگتا ہے، پینشن کی کوئی اتنی ٹینشن لے رہی ہے حکومت؟ آپ ایک مثال دے رہے تھے، یہ مثال دے رہے ہیں ملیشین ماڈل کی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں، اور اگر یہ ٹینشن نہیں لے رہے تو پھر جو ہے اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ اس سال جو سال گزرا ہے 30 جون، سندھ حکومت نے 950 ارب روپے کا ان کا بجٹ تھا، جس میں سے 500 ارب روپے کی جو ہے پینشن اور تنخواہیں دی، یعنی کہ 55% سے زیادہ جو ہے جو ان کو وفاق سے جو پیسے منتقل ہوئے اور جو انہوں نے کراچی سے جمع کیے، وہ 55% انہوں نے تنخواہیں اور پینشن میں اڑا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ سوچ لیں گے بے ایمانی، رشوت، کرپشن وہ الگ، تو عوام پہ براہ راست پیسہ خرچ ہی نہیں ہو رہا۔ ابھی یہ 55% پہ تو ابھی پہنچ گئے بجٹ کے، اور آج ہم جو ٹیکس دیتے ہیں وہ تنخواہیں میں جا رہے ہیں، جو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اس کی فکر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ عوام کی فکر کر رہی ہے، نہ آنے والی جنریشن کی فکر کر رہی ہے، نہ اس ملک کی فکر کر رہی ہے۔ یہ نہایت ہی جسے کہتے ہیں کہ فرسودہ قسم کی، اور ایک ہمارے اوپر عذاب، شاید قرضہ ہم اتار دیں لیکن یہ پینشن کے پیسے جو ہے نا کیسے اتاریں گے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو جو یہ بات ہو رہی تھی ابھی کہ حکومت جو ہے یہ تنخواہیں جو ہے آگے پینشن کو ختم کر دیں نہیں کریں، میں سمجھتا ہوں جتنی آج تک کی نوکریاں ان کی پینشن اوور نائٹ نہیں ختم ہو سکتی، ان کو آپ کو دینی پڑے گی، لیکن اب ایک قانون بنا لیں جو نئی ہائرنگ ہوگی اس کی پینشن اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں آئے گی، وہ جو تنخواہ سے کٹائے گا وہی ملے گی، چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ سرکاری افسر ہو۔ اور ابھی تو حکومت کی سچویشن یہ ہے، بلکہ گزشتہ جتنے بھی ادوار حکومت ہیں سب کو یہی کرنا پڑتا ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، عوام پر پیسے کیسے خرچ ہوں گے؟ مزمل صاحب، حسن خاور صاحب، اہم معاملے پر آپ نے گفتگو کی، آپ کی شکریہ۔